अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले एक अहम इशू के ऊपर बात की जाएगी जो हर ज़बान ज़द आम था और इस बात के ऊपर पुलिस तमाम लोग हैरान थे और परेशान थे कि पुलिस के रवैये को आखिर हो क्या गया था। लेकिन कुछ ऐसी मफरूज़ात भी हैं, कहानी अंदर क्या थी बाहर कुछ और नज़र आ रही थी। तमाम मीडिया उसके ऊपर आंखें टिकाए हुए बैठा हुआ था, लेकिन मसला क्या था आज उस मसले को डिस्कस किया जाएगा। पहले मामला क्या था थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। रहनुमा नून लीग कराची से अगर जिनका ताल्लुक मैं बताऊं तो इस वक्त निहाल हाशमी साहब के जो अहले खाना है उनका मामला था ये, और मामला क्या था वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन पुलिस पर तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए और फिर उसके बाद लॉकअप कर दिया गया। निहाल हाशमी के साथ उनके दोनों बेटों को भी उसमें लॉकअप किया गया था। लेकिन गिरफ्तारियां हुई क्यों थी, क्या वजह बनी थी, क्या वाकई जो पुलिस वीडियो जारी की गई थी उसमें तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए, जो आपने अभी मॉन्टाज चला उसमें भी देखा। लेकिन बिहाइंड इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर नसीर हाशमी। उनसे भी जानेंगे कि स्टोरी बेसिकली थी क्या, मामला क्या था, क्योंकि मामला ऐसा दिखाई देता है कि वाकई पुलिस पर तशद्दुद किया गया जो वीडियो पुलिस की जानिब से जारी की गई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। नसीर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वजह क्या बनी चीज़ों की कि कहानी लॉकअप तक चली गई, उसके बाद फिर ज़मानत की गई, तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था मामला? वालेकुम अस्सलाम बिलाल, मैं आपका नहायत मशकूर ममनून हूँ। आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया और मेरा जो राय है वो भी सामने रखने की कोशिश की। तो बिलाल, मैं काला बोर्ड में रहता हूँ, वहाँ के रिहायशी हूँ, वहाँ का मकीन हूँ। हम पिछले 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, 26 साल से मैं रह रहा हूँ जब से आँख खोली है। तो हम खड़े हुए थे वहाँ के कमर्शियल एरिया में, मैं और मेरे भाई। हम वहाँ पे देखें अपनी ग्रॉसरी लेने और अपने दूसरे सामान लेने जाते हैं। उस वक्त मेरे घर पे एक और चैनल था, उस वक्त टॉक शो चल रहा था। मेरे घर पे जो मीडिया के हज़रात आए थे उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने गया था। मेरे भाई भी उसी सिलसिले उसी हवाले में वहाँ थे। वहाँ पे एक कोई नापेचीदगी चल रही थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो उसको वहाँ खड़े हुए थे। मैं भी वहाँ गया। जब मैंने देखा मेरा भाई है, मैं परेशान हुआ, मैंने उसको वहाँ से दूर किया। और वहाँ पे हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे एहलकार हैं, वो वहाँ मौजूद थे। ठीक है। और वहाँ पे दो सादा लिबास में मलबूस शख्स भी थे। जब पुलिस वाले हमारी तरफ आए तो हमने बोला, सादा लिबास में थे? बिल्कुल सादा लिबास में थे। SHO साहब राना हसीब ख़ुद सादा लिबास में थे, उनके साथ एक और साहब थे वो भी सादा लिबास में थे। हसीब साहब को बाकायदा मैंने सारी बातें जो हुआ है, जो हो रहा था वहाँ बताया, और उन्होंने हमें बुलाया, बोला इनके लिए पुलिस मोबाइल लेके जाओ। बिलाल, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी थी। मामला ये है कि बात ये की जा रही है कि नसीर हाशमी ने, निहाल हाशमी साहब के बेटे ने पुलिस पर तशद्दुद किया, तो वजह क्या बनी? उस एग्रेसिव जो वीडियो में बाकायदा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि मैं जुटला नहीं सकता, वो वीडियो पुलिस की जानिब से जारी की गई, ये इतना एग्रेसिव बिहेवियर क्यों हो गया? ये कहानी वहां से जो शुरू हुई तो वहीं से एग्रेशन शुरू हो गया था? बिलाल, अगर वहाँ से एग्रेशन शुरू होता तो वहाँ की वीडियो कहाँ है? मैं तो ये कहूँगा, हमें थाने क्यों लेके गया? यहाँ तो ह्यूमन राइट वायलेशन है सबसे बड़ी बात। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जहाँ पे आती है, ठीक है, कोई ऑफ ड्यूटी ऑफिसर किसी को इस तरह मोबाइल में लेके नहीं जा सकते। ये जो सारा मामला है, जो सारे वाक़यात हैं जो आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आवाम को हमारी, वो तो थाने के अंदर हुआ है बिलाल। तो ये तो पूछिए कि थाने से पहले क्या हुआ था। ऑब्वियसली यही सवाल है कि थाने से पहले, पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले मामला क्या बना कि पुलिस स्टेशन ले जाने तक की नौबत आ गई? चार्ज क्या लगाए थे कि आपको इस चार्ज में लेकर जा रहे हैं? ये तो बिलाल बेहतर है कि पुलिस के किसी नुमाइंदे से पूछिए। हमें तो बालों से घसीट के पुलिस मोबाइल में डाल दिया गया। जब जाहिर सी बात है किसी का लखते जिगर, किसी के दो जवान बेटे आप लेके जाएंगे तो माँ भी घबराएगी और बाप भी घबराएगा, बहन भी घबराएगी, वो भी आएगी। जब हमें लेके जाया जा रहा था तो मेरा घर पीछे ही है बिलाल। मेरी बहन आई, वो इनसे मिन्नतें समाजतें करती रहीं कि मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए, क्यों लेके जा रहे हैं मेरे भाइयों को। तो उन्होंने सुनी नहीं उस बेटी की, उस बहन की, एक भी आप दीदी के छोड़ देते हैं इसके भाई को या सुन लें, नहीं, बल्कि उन्होंने उसको धक्का दे दिया, वो रोड पे गिरी। वहाँ 150-200 लोग थे। अच्छा, आपकी तरफ से एग्रेसिव बिहेवियर था उस वक्त जब बाहर सड़क पर खड़े थे? बिलाल, आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मैं बैरिस्टर हूँ, कानून का स्टूडेंट हूँ, कानून पढ़ता हूँ, कानून प्रैक्टिस करता हूँ रोज़। तो बिलाल, मुझे मालूम है कभी भी अरेस्ट को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने तो अरेस्ट को रेजिस्ट नहीं किया। अगर मैं अरेस्ट को रेजिस्ट करता मैं वहाँ से भाग सकता था। चले पुलिस स्टेशन ले गए जी, आप दोनों को लेकर गए, आपके छोटे भाई को और आपको लेकर गए। उसके बाद फिर वालिद साहब वालदा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। फिर जो वीडियो इस वक्त हमारे पास भी मौजूद है जो दिखाई गई है पुलिस की जानिब से, उसमें तल्ख कलामी हो रही है आपकी और आपकी फैमिली के और पुलिस के माबैन। ये क्या मामला था? तल्ख कलामी तक बात कैसे पहुंची?
بلال دیکھیں، جب آپ کو بتایا نہ جائے کہ آپ کی 2 فرزند کس جرم میں کس معاملے میں وہاں موجود ہیں، کیوں لے کے آیا گیا ہے، اور ایک باپ چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی اس سے جتنی بھی وہ ہو اپوزیشن ہو، آپ سنتے تو ہیں. ایک آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں جیسی عورت آ رہی جو ڈاکٹر ہیں، ان کو آپ بٹھاتے تو ہیں، آپ پانی تو پوچھتے ہیں بلال جس طرح آپ نے مجھے پوچھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا. میرے والد پوچھتے رہے کہ کیوں لے کے آئے میرے بیٹوں کو، نہیں بتایا انہوں نے. پھر میں نے وہاں کہا کہ آپ نے میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے وہ کیا ہے. اچھا، آپ اس ویڈیو میں جو ویڈیو اس میں بڑا ایگریسو نظر آ رہا ہے، کالر کے بٹنز بھی کھلے ہوئے ہیں اور پھر ہاتھا پائی تک بات پہنچی. یہ جو ہاتھا پائی تک بات پہنچی، والد صاحب وہاں پر موجود تھے، ان کے موجود ہونے کے باوجود پھر رانا حسیب صاحب بھی خود وہاں پر موجود تھے. تو ان دونوں کے درمیان جب بات ہو رہی تھی تو آپ کے اور اس کانسٹیبل کے درمیان کیا مکالمہ ہوا جو ہاتھا پائی تک بات پہنچی ہے؟ بلال جیسے ٹیبل ہے آپ کے میرے سامنے، جی، ٹیبل کے اس بار رانا حسیب صاحب تھے، اس بار ہم تھے. میں اور میرے والد، آپ ویڈیو کے ساتھ آڈیو بھی چلا دیتا، ہم بات کر رہے ہیں، میں اس میں کہہ رہا ہوں آپ نے میرے یہ کیا یہ کیا. میری والدہ کا فون چھینا جاتا ہے. یہاں ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے. جب کسی ماں کے اوپر، کسی بہن کے اوپر، ہمارے جس معاشرے میں ماں، بہن اور عورت کی عزت نہیں ہوگی بلال، وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ آپ یہ بتائیں، ایک ماں کو بٹھایا نہیں گیا، ایک ماں سے اس کی آبدیدی نہیں پوچھی گئی بلال، تو کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ اپنا، میں تو اس کانسٹیبل سے تو دور کھڑا ہوا تھا. نصیر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ سے موبائل فون چھینا گیا اور پھر وہ ہمارے پاس ایک پکچر بھی موجود ہے، اس میں ہاتھ پہ ریشز وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ اسی کے نتیجے میں تھا؟ بالکل جس کے بعد آپ کو غصہ آیا؟ بلال دیکھیں، کسی بھی اولاد کا خون تو کھولے گا. دیکھیں، اگر روڈ پہ چلتی ہوئی کسی عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ہمارے معاشرے کا بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ زیادتی، بددیانتی، بدتمیزی، روزانہ ریپ کے کیسز آتے ہیں. عورت مارچ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پولیس اسٹیشن میں کوئی فیمیل کانسٹیبل موجود نہیں تھی اس وقت ٹریٹ کرنے کے لیے؟ لیڈیز اگر آ جائیں، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو لیڈیز کو فیس کرنے کے لیے کوئی فیمیل کانسٹیبل موجود ہو؟ اس وقت کوئی بھی نہیں تھی؟ نہیں بلال، میں اس کا جواب ایسے دوں گا، جب اس ویڈیو میں سب نظر آ رہا ہے، میرا مارنا نظر آیا، تو اس میں فیمیل کانسٹیبل کیوں نظر نہیں آ رہی؟ جب ہے ہی نہیں تو کیسے نظر آئے گی؟ تو اس کو ایڈٹ کر کے تو ڈالا نہیں جا سکتا. اچھا، اس کے بعد یہ تلخ کلامی ہوئی، ہاتھا پائی تک بات پہنچی، اس کے بعد کیا ہوا کہ لاک اپ کرنا پڑا؟ اچھا بلال دیکھیں، کیونکہ چارج کوئی ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ کس چارج میں کیا گیا. obviously یہی چارج بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھایا ہے پولیس کانسٹیبل کے اوپر، ایسا ہی ہے؟ بالکل بلال دیکھیں، میں اپنی ماں اور اس انسان کے درمیان آیا، اس ہمارے اہلکار کے درمیان آیا. دیکھیں، پولیس نا عوام کی محافظ ہے، وہ ہمیں ہماری حفاظت کرنے والی ہے. ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم پولیس کے پاس ہی جاتے ہیں. ہمارا فرسٹ جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری لodging آف FIR ہم پولیس سے ہی کرواتے ہیں، نہ کہ ہم رینجرز کے پاس جاتے ہیں، نہ ہم افواج کے پاس جاتے ہیں، نہ ہم کورٹ جاتے ہیں، نہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. دیز آر دی فورسز، اور یہ سروس ہے، پولیس سروس ہے، تو obviously سروس کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کو فیس کرنا ہے آپ نے. تو جب میں اس درمیان آیا تو دیکھیں، ایک میل کانسٹیبل آپ کی والدہ کو یا کسی بھی عورت کو آپ چھو نہیں سکتے. ہمارے اسلامی اقتدار، ہمارا وجہ کیا بنی کہ والدہ کو روکا؟ وجہ کیا تھی؟ ایسے جو صاحب نے کہا کہ ان کا فون چھین لیجئے. دیکھیں، آپ دیکھیں ساری ویڈیو جو بھی، آپ کا فون؟ والدہ کا فون؟ والدہ کا فون. والدہ کیا کری تھی؟ والدہ تو ایک ڈاکٹر ہے نا، تو ان کو تو فون آتا رہتا ہے، وہ تو ان کا تو ہاسپٹل ہے، پیشنٹ آن کال رہتے ہیں. تو کوئی بندہ مریض ہے، میں اپنی والدہ کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، وہ کہتی نہیں، میرے مریض میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے، وہ تو اپنا فون کر رہی تھیں. جو ویڈیو، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ویڈیو آئی جس اینگل سے آئی، ہمارے تو ہاتھوں میں فون نہیں تھا. جو ویڈیو آئی وہ پولیس کی طرف سے آئی. ٹھیک ہے، تو ہم تو کوئی چیز ڈاکٹر کر ہی نہیں سکتے تھے، پولیس تو چاہ ہی رہی تھی. یا مطلب سارا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ والدہ سے موبائل فون چھینا گیا، بدتمیزی کی گئی ہے، ان کا دوپٹہ کھینچا بلال. اچھا، آپ دیکھیں، ہراس کیا گیا. بلال ہراست تو چھوٹی سی بات ہے نا بلال. اس ہراسمنٹ آپ دیکھیں، جہاں پہ ایک عورت اور 15 اہلکار ہیں، ایک بیٹے، ایک عام انسان، ایک عام شہری کے دل اور دماغ میں کیا کیا بات. آپ کی میری بہن اور بیٹیاں جب اس معاشرے میں نکلتی ہیں، ہم ان کی سیفٹی کے لیے سوچتے ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں، باہر ہوں. حالات اور واقعات ایسے ہو گئے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے بلال، وومن رائٹس کی وائلیشن ہے. تو آپ ہی دیکھیں، وہاں پہ کوئی فیمیل اہلکار نہیں تھیں. میری جب تک آپ ساری ویڈیو میں دیکھیں، ایک ویڈیو میں آپ کو فیمیل کانسٹیبل نظر نہیں آئیں گی. چلیں، فیمیل کانسٹیبل پہ میں سوال کرتا ہوں. ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، بالکل، اور قانون کے طالب علم بھی ہیں، قانون پڑھ رہے ہیں، بلکہ آگے فیلڈ میں بھی اس وقت موجود ہیں. ایک ایسی سچویشن ہے کہ فیمیل کانسٹیبل موجود نہیں ہے اور کوئی فیمیل وہاں پر آتی ہیں، وکٹم آتی ہیں اور اپنی دعائی سناتی ہیں، اور اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، تو ایز اے بیرسٹر آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے جو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو
बैरिस्टर का तो होना ज़रूरी नहीं होता, बैरिस्टर तो तब आएगा या वकील तो तब आएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस वालों ने जब हमसे हमारे बयानात लिए और हमारे खिलाफ फायर कटवाई, या पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जब तक आपका वकील ना आए आप नहीं बोल सकते, आपको बोलने पे कोई मजबूर नहीं कर सकता, तो बैरिस्टर तो वहाँ होगा नहीं। अगर मैं एज अ पुलिस वाला या इस मुल्क का रखवाला, इस मुल्क का बेटा, मेरे सामने मेरी माँ या बहन या बेटी बैठी होगी, वहाँ कोई औरत नहीं होगी, तो मैं आंखें झुका के उससे बात करूँगा, पूछूंगा मेरी बहन आपकी आपदीती क्या है, मैं उसके करीब तक नहीं आऊँगा। ऐसा कोई मामला पेश नहीं आएगा कि हाथ उठाना पड़े या कोई बदतमीजी। वालिद और वालिदा ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस की जानिब से बिठाकर कोई टेबल टॉक नहीं की गई, कोई कॉन्वर्सेशन सामने नहीं आई, कोई बात नहीं हुई? नहीं, देखें, जो बार बार नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता, जो हमारे मोहतरम SHO साहब हैं, उन्होंने तो अपना नाम बताना भी गवारा नहीं किया। वो तो एक सिपाही ने बताया कि इनका ये नाम है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अभी हालिया तैनात हुए हैं सऊदाबाद थाने में। मेरे ख्याल से पहले वो कहीं और थे। जो देखें, आपको मालूम है हर जगह से तैनाती होती रहती है, पुलिस का काम यही है कि एक जगह से दूसरी जगह तैनात, और अच्छा ही अफसर आएगा अगर किसी बड़े थाने में आ रहा है तो हमसे तो। और मेरे वालिद तो आप वीडियो में देखें कहते हैं आप तो बारिश इंसान हैं, आपकी अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी दाढ़ी दी है। अच्छा, एक सवाल और भी है, ये जब मैं स्टोरी कर रहा था तो मुझे बहुत सी जगहों से सोर्सेज से कुछ चीज़ें मालूम हुई। इस बात में कितनी सदाकत है कि आपकी बहन जब वहाँ सड़क पर मौजूद थी तो पुलिस मोबाइल की चाबी भी निकाली गई थी, रोकने के लिए एग्रेशन किया गया था, इसमें सदाकत है? बिलाल, देखें, पुलिस मोबाइल की चाबी निकालना, एग्रेशन, उसको टर्म करना इज़ वेरी रॉन्ग राइट नाउ। ठीक है, आप उस टाइम ही मेरी बहन पे हाथ लगाए होगा तभी वो गिरी हैं। ठीक है, उन्होंने सारी रोकने की कोशिश की। अगर आप मेरी बहन से सुन लेते, आप हमें बाहर खड़ा करके बात कर लेते, उस बहन की बात सुन लेते, उसको अपनी बेटी मान लेते, उसके सर पे शफकत का हाथ रख देते, तो शायद वो इस नहज पे नहीं पहुंचती। नहीं, तो जब आप पुलिस स्टेशन जाने पर राजी हो गए थे, आपने बताया कि मैंने रिटेलिएट नहीं किया, तो फिर सिस्टर ने क्यों ये किया? बिलाल, देखें, मैं तो एक वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा ना। एक पुलिस एहलकार क्या करेगा इस सिचुएशन में? वो नहीं, देखें, आपको पुलिस एहलकार को मारा नहीं, वो खड़ा होता, बाहर आता, बोलता बहन आप हैं कौन। पहले तो ये सवाल पूछता कि बहन आप हैं कौन, आप क्यों आई हैं, आप किसी गलत गाड़ी के पास तो नहीं आ गई, आप क्यों चाबी निकाल रही हैं, आप कहीं चोर तो नहीं है। तो वो इस तरह धक्का नहीं मारेगा, वो उसकी बात सुनेगा। अगर मेरी बहन चाबी निकाल रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली पब्लिक प्रॉपर्टी, यही मेरा सवाल था कि अगर कोई खातून अगर इस तरह से कर रही है तो क्या पुलिस एहलकार खड़ा रहेगा, बहन करता रहेगा, या आगे भी बढ़ेगा? तो एक काम करते बिलाल, अगर मेरी बहन से इतना बड़ा जुर्म हुआ था, जब 2 भाइयों को लेके गए तो बहन को भी लेके चले आते। जब वहाँ पे तशद्दुद सरेआम थाने में हुआ तो बहन से भी हो जाता। नहीं थी, शायद इस वजह से छोड़ गए। तो जब फीमेल कांस्टेबल मौजूद नहीं थी तो मेरी माँ के मोबाइल क्यों छीना? वालदा के साथ जो बदतमीजी, चले ठीक है, वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स, ये मामला यहाँ तक बढ़ता है, फिर चार्ज क्या लगाया आप पर? बिलाल, मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन से। 186 लगाया था हम पे। ठीक है, और देखिए, मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस नहीं करता। एक सवाल और उठता है यहाँ पर नसीर जी, आपको आपके भाई के ऊपर जो दोनों पर चार्ज लगाए गए और फिर उसके बाद लॉकअप किया गया, वालिद साहब को, निहाल हाशमी साहब को किस हैसियत में लॉकअप किया? सर, उनको ऐसी हैसियत में लॉकअप किया कि वो हमारे वालिद थे और वो हमारे लिए आए थे, खड़े थे। टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपकी, ठीक है, लड़ाई हुई बाहर, आपकी तल्ख कलामी हुई, भाई की बहन को इसलिए लेके नहीं गए कि फीमेल कांस्टेबल नहीं थी या उसका जुर्म नहीं था, जो भी हम समझ लेते हैं, पुलिस का जो मौक़िफ़ है, वालिद साहब को लॉकअप करने का क्या इसके ऊपर? बिलाल, ये तो मैं तो इसके अगेंस्ट ही बोलूँगा। ये तो आप पुलिस से पूछें, एक और ह्यूमन वायलेशन की बात कर रहे हैं, एक और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात कर रहे हैं। किसी के ऊपर आपने फेक चार्जेस प्रेस किए या फेक चार्जेस चार्ज किए हैं। FIR में ये लिखा है कि निहाल हाशमी साहब को हमने जेल के अंदर तक नहीं डाला। अच्छा, पुलिस स्टेशन की जो वीडियो है, क्योंकि मुझसे बार जब मैंने सोर्सेज इकट्ठा किए तो मुझे कुछ सवालात उठते हुए नजर आए। जब आप वीडियो में मंजर आम पर आए तो आप काफी एग्रेसिव हैं, काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, उसमें तल्ख कलामी भी की जा रही है। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि बाहर भी फिर आप एग्रेसिव हो, जिसकी वजह से लाया गया हो यहाँ पर? बिलाल, अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर से उसका मैं जवाब दूंगा। ये जुर्म नहीं, ये जिहाद है, ना बुरा कहो मुझे दोस्तों, मैं जो जुल्मतों से लड़ रहा हूँ, मुझे रोशनी की तलाश है। तो बिलाल, मैं जब पूरे माशरे में इंसाफ दिलाता हूँ लोगों को, मेरा बाप इंसाफ दिलाता है, मेरी माँ लोगों की मुफ्त में इलाज करती हैं, तो आप ये देखें, किसी भी माँ, किसी भी बेटी, बिलाल ये तो देखें ह्यूमन इमोशन है हमारे मज़हब में, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जहाँ बेटियों को दफना दिया जाता था पैदा होने से पहले कि बेटी पैदा क्यों हुई है, हमारे माशरे में औरत को इज्जत दी गई है। देखें, हमारी बहस चल रही है, सब चल रहा है, बस जब तक माँ पे हाथ नहीं उठा
تو بیٹے کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا, اور بیٹے نے کوئی چماٹ نہیں مارا. آپ نے جو ویڈیو چلا رہے ہیں بلال, اٹ از سمپلی کالڈ ریسٹریننگ, رائٹ, it's called restraining. I restrained him from touching my mother, I restrained him from approaching my father. That's it, that's what I did. لیکن آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, یونیفارم پرسن پر اس طرح سے ہاتھ اٹھانا, اور پوری وہ ویڈیوز آئی ہیں اور ہمارے پاس پکچرز بھی موجود ہیں کہ وہ ان کی پاکٹس وغیرہ ساری پھٹی ہوئی ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ جس کے اوپر کچھ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ بالکل ایکوریٹ کس طرح سے, اور دونوں کی جیب اس طرح پھٹی ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسے ہاتھ اٹھانا, آپ اس سچویشن سے خود کو ہٹا دیں, کوئی اور ایسا ہوتا, تو بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں, بینگ اے لا اسٹوڈنٹ اس کو میں ویسے ہی دیکھتا جیسے جارج فلائڈ کا پولیس بروٹیلٹی میں مرڈر ہوا, جس کی وجہ سے بلیک لائف میٹر کی پوری تحریک چلی. وی ہیو وٹنسڈ اٹ دیٹ پیپل ہیو گیدرڈ بیکاز آف پولیس بروٹیلٹی. It's an undeniable fact, Bilal, that police brutality is there in every country, in every society. So that could not be denied. ٹھیک ہے, when you are being brutalized, you are being pressurized. I was pushed to that brink, Bilal. I was pushed there, psychologically, emotionally and physically, right? اچھا, ایک سوال اور اٹھتا یہاں پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ میں ہر پیرائی سے اس اسٹوری کو کور کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال یہ بھی اٹھتا نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایگریشن کیا اس بات کی ضمانت نہیں دے رہا تھا, یا پھر اس سپورٹ میں تو نہیں تھا کہ ایک سابق سینیٹر کے بیٹے ہیں اور پولیس کیا کر سکتی ہے, اور پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح کی لینگویج ہے, یہ وہ سوچ تو نہیں تھی کہیں؟ بلال, جیسے میں نے شو کے سٹارٹ میں بھی کہا, میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے محافظوں کا, جو پولیس ہماری محافظ ہے, فوج ہے, دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے. رات میں اگر ہم چین و سکون سے سوتے ہیں, یا ہم کراچی شہر میں چین و سکون سے نکلتے ہیں, اپنے ملک میں چین و سکون سے ہوتے ہیں, تو ان کی کاوشوں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو میرے والد اب تو سینیٹر نہیں ہے نا, حاضر سروس, جب تھے تو تب کوئی میرے بارے میں ایسی آئی, لیکن اثر رسوخ تو ہے. نہیں بلال, نہیں بلال, آپ لوگوں میں جا کے یہ سوچ تو نہیں تھی بلال. ایسی سوچ ہوتی تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا, میں ہر بات کا جواب تو نہیں دے رہا ہوتا بلال. ہمارے گھر میں جب میرے والد صاحب سینیٹر تھے, تو ہمارے گھر میں بھی پولیس کے گارڈ تھے, آپ ان سے آ کے پوچھ لیجئے. میں نے جب پولیس تھانے میں ایسی کیا نہج آیا, کیا ایسا ہوا. اور ایک اور بات سامنے ہے, اتنی ساری باتیں ہیں, جب آپ کو سٹی کورٹ لے جایا جا رہا تھا, وہاں پر جو وکلا موجود تھے, انہوں نے جس طرح سے پولیس کے ساتھ بیہیو کیا, کیا وہ جائز تھا؟ بلال, پھر میں بات کروں گا دنیا بھر کی, بلیک لائف میٹر کی. پولیس پہ ریٹیلیشن ہوا, جب کہیں پہ بھی پولیس فرسٹ فورس ہوتی ہے, چیزوں کو روکتی ہے, عوام ان سے لڑتی ہے, عوام ان چیزوں کو روکتی ہے, تو وکلا ایک بہت ہی زبردست ادارہ ہے. وکلا انصاف دلانے والے ہیں, وکلا کبھی کسی ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. وکلا اور پولیس کا دن اور رات کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں, جب کوئی جرم کرتا ہے اس کو پولیس لے کے آتی ہے, اور اس کو انصاف دلانے والے وکلا ہوتے ہیں. پولیس کا کام کورٹ اور عدالت تک محدود ہوتا ہے. اگر وہ شخص چھوٹ گیا, اگر وہ بے قصور ہے, تو وہ اپنے گھر جائے گا, نہیں ہے تو پولیس اس کو واپس پہنچائے گی. تو وکلا اور پولیس کا گٹھ جوڑ ہے. تو وکلا کیا پولیس کو انصاف نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے, قانون کے مطابق بیہیو نہیں کیا جائے گا وہاں پر, کیونکہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا گیا. آپ ہیومن ایموشنز کو بلال, جب when human emotions erupt, میں آپ کو دوبارہ سائیکالوجیکل بات کر رہا ہوں, جب آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں گے, آپ ویمن رائٹ کی وائلیشن کریں گے. سب یہی کہہ رہے تھے, ہماری ماں بیٹی دھکم. بلال, اگر آپ میرا جسم دیکھنا چاہیں تو مجھے بھی دھکے لگے ہیں, مجھے بھی مکے لگے. دیا گیا تو آپ نے ایگریشن دکھایا, والدہ کو دیا گیا, obviously وہ ہیومن فیکٹر ہے, ہر بندہ ایگریشن دکھائے گا. پولیس والے کو اگر دھکا دیا جائے گا تو وہ ایگریشن نہیں دکھائے گا. بلال دیکھیں, دھکے تو ہمیں بسوں میں بھی لگتے ہیں, تو ہر چیز پہ وہ دھکے الگ تھے جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں. بلال دیکھیں, وہاں پہ 5000 وکلا موجود تھے. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ دیکھیں, آپ پولیس کی بھی بھاری نفری موجود تھی. جس طرح سے آپ لوگوں کو لے کر جایا گیا ہے سٹی کورٹ تک, وہ بھی ایک الگ ہی معاملہ تھا. ایسا نہیں دیکھا گیا آج تک. بختر بند گاڑی میں آپ گئے سٹی کورٹ تک, اور جو بیہیو رہا, لیکن وہاں جو معاملہ پیش آیا, کیا اس کی مذمت نہیں کریں گے؟ بلال, مذمت ایسے کریں گے کہ میرے والد صاحب, ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے آئے, وہ کہتے رہے کہ بھائی یہ میرے بھائی ہیں, یہ مجھے خیر خیریت سے, خیر و عافیت سے لے کے آئے ہیں, پلیز دھکا مت دیجیے, پلیز کسی کو اگر ہاتھ لگتا ہے مت لگے. ٹھیک ہے, دیکھیں, بڑے بڑے جلوسوں میں, بڑے بڑے اجلاسوں میں ہوتا ہے, دھکم پیلی ہوتی ہے, کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں. وکیلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک الگ چیز ہے بلال. میں وکیلوں, جس طرح سے ان کو وہاں گھسنے سے روک دیا گیا اور پلیٹ فارم تک چند ہی لوگ اوپر گئے تھے. بلال, میں اگر آپ تصویر دیکھنا چاہیں تو میں خود پیچھے کھڑا ہوں, جس کو سائن کرنا ہے, جو مین اکیوزڈ ہے کیس میں. ٹھیک ہے, تو بلال اتنا مجمع تھا, اتنے کراؤڈ تھا. دیکھیں, اگر ایک پولیس والے کے اوپر
میں نے ہاتھ اٹھایا تو 4 پولیس والوں نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا. دیکھیں یہ ہیومن ایموشن ہے, ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. مجھ سے غلطی ہوئی تو لوگوں سے غلطی ہو سکتی. مطلب میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ کسی بھی وکلا نے کسی بھی پولیس والے کے اوپر جان بوجھ کے ہاتھ نہیں اٹھایا. لگا ہوگا, غلطی سے لگا ہوگا, ٹھیک ہے بلال. اس ویڈیو میں جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو پہل آپ نے کی یا پولیس والے نے کی؟ پہل پولیس والے نے کی نا بلال. جب ایک عورت کی حرمت کا پامال کریں گے آپ تو کیسے کوئی بیٹا رکے؟ کیسے جب سی پی او لاہور صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماں کیسے 4:30 بجے رات میں موٹر وے پہ نکلتی ہے, تو میرے ماں کے بارے میں بھی تو یہی کہا جا سکتا ہے نا بلال کہ کیوں ہے. پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر؟ ہاتھ نہیں اٹھایا بلال, ریسٹرین نہیں. جو ویڈیو کے اندر آپ گلا پکڑے ہوئے ہیں بلال, ہاتھ اٹھانا, ریسٹرین کرنا, سیلف ڈیفینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے بلال. دیکھیں سیلف ڈیفینس کیا ہوتا ہے. اچھا یہ سب معاملہ ہو رہا تھا, ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اس میں؟ نہیں بلال, بالکل نہیں. دیکھیں وہ تو آدھے سادہ پولیس اہلکار تو اپنے ساتھیوں کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھے اور بار بار یہ باتیں کس رہے ہیں کہ دیکھیے سینیٹر نہال ہاشمی. بھائی سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کا تو کوئی ذکر اور کوئی واقعہ ہی نہیں تھا. وہ تو پیچھے کھڑے میں ایک ویڈیو میں میری والدہ ہی کہتی ہیں کہ بیٹا ہماری یہ تربیت نہیں ہے. میرے والد کہتے ہیں بیٹا چھوڑ دیجئے, یہ تو میں نے آپ کو سکھایا ہی نہیں ہے. والد صاحب کو کیوں لاک اپ کیا گیا ہے بلال؟ یہ تو پولائٹ بیہیویئر تھا, پھر لاک اپ کرنا. بلال یہ تو آپ پولیس والوں سے پوچھئے کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں عدالت, میں تو عدالت میں بھی جاؤں گا اور آپ کے کٹہرے میں بیٹھا ہوں. آج اس پروگرام سے پہلے بھی رانا حسیب صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی اور ایکسیڈنٹلی ملاقات ہوئی اسی ایریے میں, اور میں نے ان سے پوچھا کیونکہ اجازت نہیں ہے پولیس کو اس طرح سے آ کر پروگرام میں بیٹھنے کی, اپنا موقف دینے کی. ایڈیشنل آئی جی صاحب دے سکتے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو انہوں نے اپنا موقف آف ریکارڈ یہ بتایا اور جس کے اندر یہ بات کی کہ بھائی آپ کی طرف سے ایگریسو بیہیویئر دیکھا گیا جس کے اوپر ان کو غصہ آیا اور بریلی کا اظہار کیا. اور پھر انہوں نے کہا اس معاملے پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ رات گئی بات گئی. لیکن ان دی اینڈ ان کا یہی کنکلوژن تھا کہ پہل آپ کی طرف سے کی گئی. بلال دیکھیں پہل میری طرف سے کہاں سے کی گئی؟ کیا رانا حسیب صاحب نے بولا کہ مجھے اریسٹ تو مجھے 200 لوگوں نے دیکھا ہے بلال, کہ میں نے تو ہاتھ تک نہیں لایا, مجھے مارتے ہوئے لے کے گئے جبکہ میں ریزسٹ بھی نہیں کر رہا تھا. آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم زور آواز سے ضرور بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے محافظ ہیں, یہ ہم ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, ہم اپنے سیاستدانوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں, ہم اپنے اداروں سے سوال پوچھ سکتے ہیں, ورنہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں رہے گی بلال؟ ہم ایک ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بیرسٹر ہیں, ایک سوال کیونکہ پھر میرے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کروں. جی. ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ سڑک پر جا رہا ہے اور اگر پولیس اہلکار بدتمیزی کرتا ہے یا مس بیہیو کرتا ہے تو اس بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ قانون جو پاکستان کا قانون اس وقت موجود ہے وہ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بلال, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قانون اور قانون سے بالاتر ہوتی ہیں. جب آپ کی حرمت, آپ کی پامالی کی بات ہوتی ہے, not every right and wrong is legal and illegal. Not everything which is right is legal and not everything which is wrong is illegal. کیونکہ میں قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں, قانون کیا کہتا ہے؟ سر قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے اداروں سے بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. کیا قانون اس پولیس ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے عام شہری؟ تو بلال مجھے ایک بات بتائیے, تو ایک پولیس اہلکار ایک عام شہری سے بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں, میں اس پہ سوال اٹھاؤں گا. نہیں, میں اس پہ سوال اٹھاؤں گا. کیا قانون اجازت دیتا ہے اس کو؟ اور وہ جو ہے کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ نا انصافی ہو جائے گی کہ میں یہ سوال اگر آپ سے کروں, میں obviously پولیس کا موقع بھی لینا چاہتا ہوں, لیکن unfortunately نہیں آ سکے. وہ تو حلف لیتے ہیں بلال, وہ تو حلف لیتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے, ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. آپ یہ بات ابھی کر رہے ہیں, میں پچھلے 1.5 سال سے اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ پولیس بیہیویئر ہمیشہ میٹر کرتا ہے. ایک شخص اگر ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو اس کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ بغیر کسی لنک کے, بغیر کسی کال کے, بغیر کسی سورس کے اگر آپ جاتے ہیں تو کس طرح کا بیہیویئر ہے. 130 تھانے, 129 جتنے بھی تھانے کراچی کے اندر ہیں, ان پولیس اہلکاروں کا کیا بیہیویئر ہے, میں ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں. لیکن میں نے ہمیشہ ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف جو اس وقت غلام نعیم میمن صاحب ہیں, ان سے اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بیہیویئر کیوں چینج نہیں ہوتا. میں باعث نہیں ہونا چاہوں گا, لیکن اسٹارٹ ہمیشہ جو دیکھا گیا ہے وہ انہی کی جانب سے دیکھا گیا ہے. لیکن اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تمام فیکٹس کو ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اس پولیس اسٹیشن کی بہت سی ایسی باتیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا کہ کیا معاملات ہیں. لیکن یہ جو معاملہ آ رہا ہے آج بٹھا کر بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ نیریٹو ایسا جا رہا ہے, اور آپ کا نیریٹو اب تک کہیں آیا بھی نہیں ہے. نیریٹو ایسا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے پہل کی گئی ہے. اچھا بلال, میں کافی آرٹیکلس پڑھ رہا تھا, آدمی اپنے بارے میں کیوریس ہوتا ہے کہ کیا رپورٹنگ کی گئی ہے. بلال دیکھیں وہاں پہ میڈیا, جو آزاد میڈیا ہے ہمارے ملک میں, اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں. بالکل ایسے پولیس اسٹیشن کے گیٹ بند ہو چکے, ہمیں حبس بھیجا میں رکھا گیا,
ٹھیک ہے, اگر ہم اتنے ہی غلط تھے تو آتے, دیکھتے, بتاتے. آپ یہ سوچیں کہ صرف میری وجہ سے کتنے لوگ ایسے جن کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہو, جو انصاف لینے پولیس تھانے آنا چاہتے ہوں, وہ نہیں آ پائے. ان کا مین ہیومن رائٹ پوری رات فنڈامنٹل صبح 9 بجے تک بند رہے ہیں. بلال چلیں میں پوائنٹ اپ کرنا چاہوں گا اس سیگمنٹ کو. اب آگے کیا پروسیجر ہے؟ ایسی معاف کر دیا, تمام چیزیں ختم کر دی گئی ہیں, پولیس کی جانب سے بھی ہٹ چکے ہیں کیونکہ آپ کو ضمانت مل چکی ہے, وہ معاملہ چل رہا ہے, اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بلال, ہماری تو صرف اتنی سی ہے کہ جو میری والدہ کے ساتھ جو بدتمیزی زیادتی اور میری بہن کے ساتھ جو بدتمیزی زیادتی ہوئی ہے, ایم ایل او تو وہ تب ہوگا بلال جب ہمیں لیٹر ملے گا پولیس تھانے سے. ہم تو مانگتے رہ گئے, ہمیں آج تک تھانے سے کوئی پولیس لیٹر نہیں ملا. آپ کیا دکھائیں گے تھانے میں, کیا دکھائیں گے ہاسپٹل میں؟ دوسری چیز, ہم نے بھی ایک ایف آئی آر لانچ کروائی ہے اس اہلکار کے خلاف جس نے والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی. اچھا, بہت سارے نیوز چینل اور بہت سارے آرٹیکلس میں لکھا ہوا ہے کہ میری والدہ کو جس نے دھکا دیا ہے وہ ایک عام پرسن ہے ایکسیڈنٹلی, اور جب میں مار رہا ہوں تو وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے اور وہ پولیس مین ہو جاتے ہیں. تو یہ تضاد دیکھیے بلال, ہمیں کیمرہ بھی یہی بات کرتا ہے بلال. اس معاملے کو سارٹ آؤٹ اگر ہم نے معاف کیا, دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے معاف کیا. معافی مانگنا چاہیں گے؟ نہیں, ہم معافی, دیکھیں مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف کر دینا اور معافی مانگنا. کہ پولیس اہلکار کے ساتھ جو جس طرح سے بیہیویئر رکھا, میں پولیس سے بھی سوال کروں گا کہ جس طرح کا بیہیویئر رکھا گیا اس پر پولیس اہلکار کیا معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ آپ معافی مانگنا؟ میں ایک بات بتاتا ہوں بلال, اگر اس وقت دیکھنے والے آپ کے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بیٹے نے اپنی ماں کی حرمت کو پامال ہونے سے کوئی غلط کام کیا تو میں معافی مانگوں گا, اگر ماں کی حرمت کو بچانا غلط ہے تو معافی مانگوں گا بلال, اگر مجھ سے کوئی ناحق ہوا تو میں معافی مانگوں گا بلال, میں 100 بار معافی مانگوں گا. میرا رب, میرا دین یہ سکھاتا ہے ہم معافی مانگے, وہ درگزر کرنے والا ہے, پکڑ تو صرف اس رب کے گھر پہ اور کہیں پکڑ نہیں ہے بلال. تو میں اس رب کو شکل دکھانا چاہتا ہوں, میں آپ کو یا کسی اور کو راضی نہیں کرنا چاہتا. بس اتنی سی بات میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ماں کی حرمت کو پامال ہونے سے روکنا غلط ہے تو معافی مانگوں گا بلال. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو چیزیں یہاں پر سمجھ آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, وہ ایک میٹر ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن پولیس اہلکار کے ساتھ اس طرح بیہیویئر کیا گیا, وہ بھی اگر لا کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں نصیر. پھر بلال, پھر معافی تو پھر بہت چھوٹی بات ہے, پھر تو عدالت میں جایا جائے. جس طرح آپ نے کہا کہ معاملہ ختم ہونے کی طرف آ رہا ہے, پھر تو عدالت میں جایا جائے گا, پھر وہاں پہ معافی اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پھر وہاں معافی نامہ آئے گا. آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ معافی سر میں تو پھر اور انویسٹیگیشن؟ سر میں تو مطالبہ کرتا ہوں, میرے والدہ کے ساتھ اور والدین کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, ہم نے ایف آئی آر لانچ کرائی ہے. آپ اس ایف آئی آر کو آپ پھر لے کے آئیں جس طرح ہماری ایف آئی آر کو آپ ہونا چاہیے معاملہ. دیکھیں پھر ٹو سائڈ آف دا اسٹوری ہونی چاہیے نا, اٹ شوڈ ناٹ بی بائسڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نصیر ہاشمی آپ کا کہ اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا اسٹوڈیو میں. ناظرین, معاملات ون سائیڈڈ ہوتے نہیں نظر آ رہے, کیونکہ آج بٹا کر یہ نصیر کا نیریٹو بھی لے لیا اور نیہال ہاشمی صاحب کا بھی نیریٹو سامنے آ چکا تھا پہلے ہی, اور ان کے پورے اہل خانہ کا بھی نیریٹو سامنے آیا. لیکن ایک ان دی اینڈ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پولیس کی اس سیگمنٹ کے اندر غیر موجودگی بہت بڑے سوال کو جو ہے یہاں پر جنم دے رہی ہے, کیونکہ میں نے ہمیشہ پولیس بیہیویئر کے اوپر بات کی ہے, اور ایک ڈی آئی جی ہمارے ساتھ ہمیشہ منسلک رہے ہیں ساؤتھ کے, کہ وہ اس پر بات کرنا چاہتے تھے, لیکن آج تک پولیس بیہیویئر کے اوپر, پولیس گرومنگ کے اوپر کب سوالات اٹھیں گے, کب ان کے جوابات ملیں گے اور کب ایکشنز ہوں گے. ایڈیشنل آئی جی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں, کراچی پولیس چیف تبدیل ہوتے جاتے ہیں, لیکن کراچی کے پولیس کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کا بیہیویئر کیوں چینج نہیں ہو رہا ہے, یہ پولیس کو جواب دینا پڑے گا. بہرحال یہاں پر ایک وقفہ لوں گا, اس کے بعد دیگر اسٹوریز ہیں اس پر بھی بات کریں گے.